साले डरपोक, रुको, कहाँ भाग रहे हो? अगर मैंने तुम्हें यहीं पर खड़े खड़े चांद के चक्कर ना लगवा दिए ना तो मेरा नाम भी बरीरा शाह नहीं। वो गुस्से से सीढ़ियां उतरते हुए बोली। आगे आगे फिरोज था, उसके चचा का बेटा। पैसों की किल्लत होने की वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बरीरा का न्यू ड्रेस और चांदी के झुमके गिफ्ट कर दिए थे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ था। गिफ्ट लेने के अगले दिन ही उसकी गर्लफ्रेंड ने न सिर्फ ब्रेकअप कर लिया था बल्कि झुमके और ड्रेस वापस भी नहीं किया था। इधर बरीरा को अपनी दूसरी कज़न से खबर मिल चुकी थी। आज जैसे ही फिरोज उससे असाइनमेंट लेने के लिए कमरे में दाखिल हुआ, बरीरा ने कुशन फेंक कर उसका इस्तकबाल किया और उसके बाद मोटा सा शो पीस उठाकर वो बिफरी शेरनी की तरह उसके पीछे भागी थी। लेकिन जल्दी उसने अपने कदमों को रोकना पड़ा। उसने एक नज़र फिरोज को देखा जो कि लाउंज के दरवाजे के दरमियान खड़े नौजवान को देखकर जामिद हो गया था। वो कोई और नहीं बल्कि शाजिर शाह था, सियासत की दुनिया का उभरता हुआ सितारा और शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून। उसका शफाक और सर्द चेहरा जज्बात से बिल्कुल आरी था और उसकी गहरी स्याह आंखें बरीरा पर जमी थी, जिसके हाथ में अभी तक वो भारी शोपीस फिजा में बुलंद था। ओ मिस्टर, कौन हो तुम और मुंह उठाकर अंदर क्यों आ गए हो? क्या तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत ली जाती है? बरीरा का गुस्सा जो पहले ही सातवें आसमान को छू रहा था, सामने खड़े उस पुरस्रार शख्स को देखकर वो गुस्से से बेकाबू हो गई, जबकि फिरोज शाजिर को पहले ही नजर में पहचान चुका था। उसने खौफ से थूक निगला। देखो बरीरा, जबान संभाल कर बात करो। वो ये कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ा कि बरीरा ने एक बार फिर से शोपीस हवा में बुलंद किया और उसे धमकी देते हुए बोली, अगर तुमने मेरी तरफ एक भी कदम बढ़ाने की कोशिश की तो ये शोपीस तुम्हारे सर पर मार कर फेंक दूंगी। ये कहकर वो दोबारा से शाजिर शाह की तरफ मुड़ी और कमर पर हाथ रखकर उन्हें छोटे छोटे करके उसे घोड़े हुए बोली, और तुम अपने मुंह से कुछ फूटोगे कि यहाँ पर किस खुशी में तशरीफ लाए हो? असल में वो जनान खाना था, वहाँ पर हवेली के मर्दों के अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। यही वजह थी कि बरीरा उसकी इस हरकत पर सख्त चढ़ गई थी, जबकि उसके बाद से सुन्न होकर शाजिर शाह के लबों पर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी बरीरा शाह, ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा। उसका अंदाज बहुत अजीब था। बरीरा ने पहली बार गौर किया था कि वो अकेला नहीं था। उसके साथ ब्लैक सूट में गार्ड्स भी मौजूद थे जो कि रोबोट की तरह सर झुकाकर उसके पीछे लाउंज में दाखिल हुए थे। बरीरा ने मदद तलब नज़रों से फिरोज को देखा, जिसका चेहरा खुद खौफ के मारे स्याह पड़ गया था। खबरदार जो तुम मेरे नज़दीक आए, वरना मैं ये तुम्हारे सर पर मार दूंगी। और वहीं पर खड़े खड़े मुझे बताओ तुम कौन हो, मेरे करीब मत आना। शाजिर दोबारा से मुस्कुराया और इस बार उसकी मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा जहरीली थी, यूं जैसे वो उसे चैलेंज कर रहा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे सवाल कर रही हो? शाजिर शाह से सवाल करना, वो भी इस लहजे में? ये काम या तो बहुत दलेर लोग करते हैं या फिर वो जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता। तुम इन दोनों में से क्या हो, या ये तो तुम्हारी ये शोख आंखें ही बता सकती हैं। ये कहकर वो बरीरा के करीब हुआ और उसके कानों में झुककर भारी लहजे में बोला, और रही बात दस्तक देने की तो याद रखना, शाजिर शाह जहाँ कदम रख दे वहाँ के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अब या तो ये शोपीस नीचे रख दो या फिर इसे मारने की हिम्मत दिखाओ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे गुस्से में सिर्फ शोर है या वाकई कोई दम है। बरीरा ने अपनी पूरी कुव्वत से वो शोपीस शाजिर के कांधे पर मारा। शाजिर के कांधे से खून निकलने लगा था। जब्त के मारे उसने अपने लब भींच लिया था। मिस्टर अननोन पर्सन, मेरी हिम्मत को मत ललकारो। तुम जैसे लोगों को कैसे औकात दिखाई जाती है मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब अपनी इस फौज को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो हलक के बल चीखी थी। शाजिर ने अगले ही पल उसकी कमर पर अपना हाथ मजबूत किया और उसे जोर से दीवार के साथ पिन कर दिया। शाजिर की आंखें गुस्से की वजह से लाल अंगारा हो गई थी। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई लड़की? वो हलक के बल धाड़ा था।
बरीरा उसकी गिरफ्त में बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ा कर रह गई थी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा मुंह नोच डालूंगी। मुझसे अपने ये गंदे हाथ दूर कर लो। तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है। उसको पता चला तो वो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। वो उसके बाजू में बुरी तरह से मचल रही थी कि अचानक ही वहाँ पर सफदर साहब की आवाज़ गूंजी, शाजिर शाह, मेरी बेटी से दूर हो जाओ। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर शाजिर के लबों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट फैली। वो पीछे की तरफ होकर खड़ा हो गया। बरीरा को जैसे ही आज़ादी मिली वो भागकर अपने बाबा के पीछे जाकर छुप गई। बाबा, पता नहीं ये साइको कौन है और बगैर बताए घर में घुस आया। आप अभी और इसी वक्त से पुलिस के हवाले करें। वो गुस्से से नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। बरीरा बेटे, तुम अपने कमरे में जाओ। इसके सवालों का जवाब दिए बगैर ही उसके बाबा ने हुक्म जारी किया तो वो बेयकीनी से उनके चेहरे को देखने लगी। मगर बाबा, बेटा, मैंने कहा है कि अपने कमरे में जाओ। वो गुस्से से पांव पटकती अपने कमरे में वापस आ गई थी। तुम मेरे घर क्यों आए हो? उन्होंने शाजिर शाह की आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा। शाजिर ने जवाब देने के बजाय उन सीढ़ियों को घूरना शुरू कर दिया जिनसे थोड़ी देर पहले बरीरा ऊपर गई थी। उसके होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैली हुई थी, जिसका मतलब जानकर सफदर साहब का दिल जोर से धड़का था। अपनी गंदी नज़रें मेरी बेटी के ऊपर से हटा लो। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ काट डालूंगा। ये कहकर उन्होंने एक नज़र शाजिर के कंधे पर डाली, जिसे अभी भी खून निकल रहा था। मिस्टर सफदर साहब, शाजिर ये कहते हुए सोफे के साथ टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गया। आप जानते हैं मेरे एक हुक्म से मेरे गार्ड आपकी बेटी को घर से उठवा सकते हैं और आपका सारा बिजनेस मेरे एक इशारे पर ठप हो सकता है। जहाँ तक आपके लाडले बेटे शहरयार का सवाल है, मैंने सुना है कि वो लंदन में आला तालीम हासिल कर रहा है और अपने फाइनल ईयर में है। कुछ दिन पहले ही मैंने उसे अपनी हवेली में मेहमान नवाजी के लिए बुलाया था। ये कहकर फिरोज़ ने अपने एक आदमी को इशारा किया जिसने फ़ौरन से मोबाइल ऑन करके वीडियो कॉल मिलाई थी। सफदर साहब ने जब अपने बेटे शहरयार को रस्सियों से बंधा जख्मी हालत में पाया तो वो बेसाख्ता तकलीफ़ के मारे उस तरफ उठे। मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, जो भी बदला लेना है मुझसे लो। मेरे बच्चों का पीछा छोड़ दो। उनको यूं तकलीफ़ के मारे तड़पता हुआ देखकर शाजिर के दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा था। अरे मिस्टर सफदर साहब, आपको वो कहानी याद है जो बचपन में सुनाई जाती थी, एक जिन की जिसकी जान तोते में होती थी? आप भी वही जिन है जिनकी जान अपने दोनों बच्चों में छुपी हुई है। अब आपको डिसाइड ये करना है कि अपने बच्चों में से किसकी कुर्बानी देंगे। फिरोज़ ने ये सुना तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गया, जबकि सफदर साहब भी शशोपंज में मुब्तला हो गए। तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, लेकिन मेरे बच्चों को कुछ भी ना कहो। ये कहकर उन्होंने बाकायदा तौर पर शाजिर के सामने हाथ जोड़ दिया और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए थे। शाजिर उनके गिर्द गोल गोल चक्कर काटने लगा था। मिस्टर सफदर, मेरे पास इन ड्रामों का टाइम नहीं। पहले भी आपकी इस जंगली बिल्ली ने मेरे कंधे का सत्यानाश कर दिया है। वो दर्द से कर्राते हुए बोला। जल्दी से अपना हुक्म सुनाएं ताकि मैं भी अपना काम पूरा करके यहाँ से निकलूँ। चलो, यहाँ पर मैं एक एहसान करता हूँ, आपको 2 दिन के लिए सोचने का वक्त देता हूँ। या तो अपने बेटे को कुर्बान करें या फिर अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दें। वो उनके कानों में झुकता पुरस्कार अंदाज में बोलता लंबे लंबे डग भरता हवेली से बाहर निकल गया था, जबकि उसके जाने के बाद सफदर साहब अपना सर दोनों हाथों में गिराकर फूट फूट कर रोने लगे थे। बरीरा उसके जाते ही भागी हुई नीचे आए और अपने बाबा को गले से लगाते हुए बोली, क्या हो गया बाबा, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? और वो आदमी कौन था? बेटी की आवाज़ सुनकर उन्होंने फौरन से सर उठाया और उसको कांधों से थामते हुए फिक्रमंदी से बोले, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? वो उसके बाजू को टटोल रहे थे। नहीं कहा, लेकिन बताएं तो सही वो कौन है? नहीं बाबा, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो मेरा पुराना दुश्मन है, मुझसे बदला लेना चाहता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो और डरो नहीं, मैं कोई न कोई हल तलाश कर लूँगा।
اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے بعد وہ فیروز کی طرف متوجہ ہوئے. تم جلدی سے کیپٹن سبحان کا نمبر ڈائل کرو اور بریرہ تم اپنے کمرے میں جاؤ. کل صبح تمہاری فلائٹ ہے. تم اپنی خالہ کے پاس اٹلی جا رہی ہو. خدا کا واسطہ تب تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. ان کی بات سن کر بریرہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی. مگر بابا کیوں؟ اگر تو آپ اس انسان کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. بریرہ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو. میری مشکلات میں اضافہ نہ کرو. میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں. اسے دو ٹوک انداز میں کہہ کر خود اپنے کمرے کی طرف چل دیے. اس وقت ان کا دماغ پوری طرح سے معاف ہو رہا تھا. شہریار کی حالت دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف بریرہ دل ہی دل میں اس اجنبی کو گالیوں سے نواز رہی تھی جو اچانک سے طوفان بن کر ان کی زندگیوں میں آ گیا تھا. بریرہ نے بعد میں اس بارے میں فیروز سے بھی پوچھنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. وہ بھی اپنے تایا یعنی صفدر صاحب کی ہی زبان بولتا تھا. رات کے وقت حویلی کے باقی لوگ بھی واپس آ چکے تھے. صفدر صاحب نے باقی لوگوں سے ڈسکس کیا تو بریرہ کی امی یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف بریرہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں اپنے کمرے میں بیٹھی سیزن دیکھ رہی تھی اور اپنی فرینڈ کی کال کا انتظار کر رہی تھی. اس نے آج عاطف اسلم کے کانسرٹ پر جانا تھا جس کا وہ پچھلے 2 سالوں سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اور فائنلی اس کا موسٹ فیورٹ عاطف اسلم اسلام آباد میں آیا تھا. یا میرے اللہ، یہ لڑکی کہاں پر مر گئی. اس نے غصے سے موبائل کی اسکرین کو گھورا تو اس وقت ہی کال آنے لگی. اس نے چہکتے ہوئے موبائل کانوں سے لگا لیا. دوسری طرف ایک بھاری مضبوط آواز اس کے کانوں میں گونجی. کیسی ہیں مسز شاذر؟ اجنبی مردانہ آواز سن کر اس نے فوراً سے اسکرین کو گھورا تو وہاں پر ایک رانگ نمبر درج تھا. جلد بازی میں وہ نمبر دیکھنا ہی بھول گئی، لیکن آواز ذرا نام سے پہچان گئی تھی کہ وہی شخص ہے جو آج دن کے وقت ان کے گھر ہنگامہ مچا کر گیا تھا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں مسٹر شاذر، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی کہ آپ کو 2-3 ڈوزز دینی پڑیں گے. اس نے غصے سے دانت چباتے ہوئے کہا تو شاذر بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنسا تھا. لگتا ہے تمہیں تمہارے باپ نے ابھی تک میرے بارے میں کچھ بتایا نہیں، اسی لیے تم اتنی دیدہ دلیری سے بول رہی ہو. خیر، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلی جاؤ، میں تم تک پہنچ جاؤں گا. اب تو میری تم پر نظر پڑ چکی ہے. ایک پل کے لیے بریرہ کا دل زور سے دھڑکا تھا. پہلی بار اسے اس شخص کا انداز خطرناک لگا تھا، لیکن وہ اپنا خوف ظاہر کر کے خود کو اس کے سامنے کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی. اسی لیے اس کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیز لہجے میں بولی، تم جہاں پر بھی پہنچو گے میری طرف سے تمہیں صرف اور صرف ٹھینگا ہی ملے گا. تم جیسے لوگوں کو تو میں گھاس ڈالنا بھی پسند نہیں کرتی. یہ کہہ کر اس نے جھٹ سے کال کاٹ دی اور حویلی کے پچھلے راستے سے باہر نکل گئی، جہاں پر اس کی فرینڈز آلریڈی اس کا انتظار کر رہی تھیں. عاطف اسلم کا کانسرٹ بہت ہی شاندار تھا. وہ پہلی رو میں جا کر کھڑی تھی کہ اچانک ہی اسے اپنی کمر پر کسی کے لمس کا احساس ہوا. وہ غصے سے پلٹی تو سامنے شاذر کھڑا تھا. اس نے بلیک کلر کی ہوڈی پہن رکھی تھی. شریف خاندان کی عورتیں اس طرح کے فنکشنز میں ناچ گانے نہیں کرتی. اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرسراتے لہجے میں بولا. بریرہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ کر کھینچتا ہوا سائڈ پر لے گیا. دلہن کو یوں ایک رات پہلے اس طرح کی جگہوں پر نہیں آنا چاہیے. میں نے سنا ہے کہ چہرے پہ روپ نہیں آتا. وہ جان بوجھ کر اس سے اس طرح کی باتیں کر کے اس کو زچ کر رہا تھا. بریرہ نے اپنی انگلی اٹھائی اور اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، دیکھو مسٹر شاذر، میں تم سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور یہ بات تم گھول کر پی جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا. شاذر نے گہری سانس خارج کی اور کاندھے اچکاتے ہوئے بولا، حیرت کی بات ہے، تمہارا باپ میرا نام سن کر تھر تھر کانپنے لگتا ہے اور تم جسے مجھ سے ڈر ہی نہیں لگتا. اسے اپنے چہرے پر اداسی سجائی ہوئی تھی، لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ دوبارہ سے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بریرہ بی بی،
میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر میں نے تمہارے دل میں اپنا خوف پیدا نہ کیا تو میرا نام بھی شاذر شاہ نہیں ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تم میرا نام سن کر خوف سے تھر تھر کانپو گی۔ ابھی شاباش، گاڑی میں چل کر بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ آج رات اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا وقت گزارنا ہے گزار لو۔ بریرہ نے اسے صاف انکار کیا تو اگلے ہی پل اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا چکا تھا۔ بریرہ اس کی کمر پر زور زور سے مکے مار رہی تھی، لیکن اس دشمن جاں کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ میں تمہاری جان لے لوں گی گھٹیا انسان، آخر تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ یہ سن کر شاذر نے اس کی کمر کو بے چینی سے مسلا اور اس کے کانوں میں جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں استعمال کر کے تمہارے باپ کو اپنے سامنے بے بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے ساختہ بریرہ کے گالوں کو اپنے ہونٹوں کی مدد سے چھوا اور اگلے ہی پل اسے گاڑی میں ڈال کر زبردستی اس کے گھر لے کر گیا۔ صفدر صاحب نے جب اپنی بیٹی کو بیرونی دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی چھٹی انہیں کچھ غلط ہونے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا صفدر صاحب، جلدی سے مولوی کا انتظام کریں یا پھر مجھے بتائیں کہ میں آپ کے بیٹے کا قصہ ختم کروں۔ شاذر کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا۔ صفدر صاحب نے اس کے سامنے دوبارہ سے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر بریرہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بابا، یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے؟ ارے میری جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہم دونوں کا نکاح ہونے والا ہے اور آپ بہت جلد میری بیوی بننے والی ہیں۔ شاذر نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا۔ یہ سن کر تو بریرہ یکدم ہی غصے سے بھڑک اٹھی۔ میں مر جانا پسند کروں گی، لیکن میں کبھی بھی تم جیسے گھٹیا انسان کی بیوی نہیں بنوں گی۔ تبھی شاذر اس کے سامنے اپنے موبائل کی اسکرین گھمائی جہاں شہریار کی حالت حد سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ یہ لڑکا ابھی تک سانسیں لے رہا ہے، لیکن اگر تم نے انکار کیا تو میں اس کی سانسیں چھین لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بغیر نکاح کے اٹھوا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ہر قسم کے جذبات سے آری لہجے میں بولا تھا۔ بریرہ کی امی آمنہ بیگم بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے قدموں میں گر کر اس کی منتیں کرنے لگی تھی، لیکن شاذر کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر مولوی کا بندوبست کیا گیا۔ بریرہ بھی اپنے بھائی کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ پہلے جس شخص سے اسے حد سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی، اب اسی شخص سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتی ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں مولوی کی آواز گونجی، محترمہ بریرہ خان بنت صفدر خان کہ آپ کو شاذر شاہ بن فاروق خان کا نکاح 5 لاکھ حق مہر کے عوض قبول ہے۔ بریرہ کی سانسیں اٹکنے لگی تھی، اسے اپنی دنیا ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں جتنے بھی خواب سجائے تھے وہ بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے اور اب ان کی کرچیاں اس کی آنکھوں کو زخمی کر رہی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بچانے کے لیے کیا تھا، کیونکہ شاذر شاہ نے اس کے سامنے اس کے باپ کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی تھی۔ پورا لاؤنج چیخوں سے گونج اٹھا تھا اور اس کے ساتھ ہی بریرہ نے اپنی رضامندی بھی دے دی تھی۔ مسٹر صفدر صاحب، اب آپ اپنی کی کا انجام دیکھیں گے۔ نکاح کے بعد شاذر صفدر صاحب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شفاف لہجے میں بولا تو وہ خوف کے مارے لرزنے لگے تھے۔ خدا کا واسطہ ہے میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ آپ یاد ہے مسٹر صفدر صاحب، یہی بات آپ کو میری ماں نے بھی بولی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے میری خالہ کی زندگی برباد کی اور ان کی عزت کو خراب کر کے انہیں ان کی اپنی نظروں میں گرا دیا۔ اب آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا جو میری خالہ نے سہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بریرہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے باہر لے کر گیا تھا، جبکہ لاؤنج میں موجود باقی سب لوگوں کو سانپ سونپ گیا تھا۔ سب لوگ سوالیہ انداز میں صفدر صاحب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے بریرہ کی امی آمنہ بیگم ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی صفدر صاحب کے پاس گئیں اور ان کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگیں۔ یہ تھوڑی دیر پہلے کیا بول کر گیا ہے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ اور آپ نے میری بیٹی کو اتنی آسانی سے اس کے حوالے کیسے کر دیا؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، کوئی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔
تو پھر وہ آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کو لے کر کیسے چلا گیا؟ آخر کس گناہ کی سزا میری بیٹی کو ملی؟ وہ یہ کہتے ہوئے روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ صفدر صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ ماضی کے مناظر کسی فلم کی طرح ان کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ جوانی میں بہت زیادہ عیاش طبیعت کے مالک تھے اور اس کی وجہ ان کے باپ کی جاگیرداری تھی۔ وہ بہت بڑے جاگیردار خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ حویلی میں پیسوں کی ریل بیل تھی، جو چیز منہ سے نکلتی فوراً ہی پوری ہو جاتی۔ اس چیز نے صفدر صاحب کو حد سے زیادہ مغرور اور خودسر بنا دیا تھا۔ تبھی گاؤں کی ایک حسین لڑکی زرمینہ شاہ پر ان کا دل آ گیا۔ وہ ان کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی۔ صفدر صاحب کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا، لیکن پھر جب شادی کی باری آئی تو زرمینہ کے والد صاحب نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ صفدر صاحب کے عیاش طبیعت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی برباد ہو، لیکن چونکہ صفدر صاحب نے زرمینہ بیگم کو حد سے زیادہ اپنی محبت میں پھنسا لیا تھا، اسی لیے صفدر کے مجبور کرنے پر زرمینہ نے ان سے چھپ کر شادی کر لی۔ لیکن یہ نکاح زیادہ عرصے تک چھپ نہیں سکا۔ زرمینہ امید سے ہو گئی تھی۔ جب اس کے بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ اس دوران زرمینہ کی بڑی بہن یعنی کہ شاذر کی امی ان کا سہارا بنی۔ وہ ان کو لے کر اپنی حویلی میں آ گئی تھی۔ زرمینہ بیگم نے اس دوران صفدر صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پتھر دل ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو بچے کو بھی ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر ایک دن زرمینہ کے بلانے پر ان کے گھر گئے، لیکن وہاں پر شاذر کی امی شمائل بیگم کو دیکھ کر ان کی نیت خراب ہو گئی۔ شیطان ان پر حاوی ہو گیا تھا۔ انہوں نے شمائل بیگم کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں شمائل بیگم سیڑھیوں سے پھسل گئیں اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ یہ منظر شاذر نے بھی دیکھا تھا۔ تب وہ صرف اور صرف 6 سال کا تھا۔ اس نے اپنے بابا کو بھی اس بارے میں بتایا، لیکن وہ لوگ صفدر صاحب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے۔ شاذر نے دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ایک دن صفدر صاحب جیسا طاقتور بن کر ان کی زندگی کو بالکل ایسے ہی برباد کرے گا جس طرح سے صفدر صاحب نے شاذر کی زندگی کو برباد کیا تھا۔ انہوں نے اسے اس کی خالہ اور ماں دونوں چھین لیے تھے۔ زرمینہ بیگم بیٹی کو جنم دیتے وقت خود بھی مر گئیں اور بچی بھی مردہ پیدا ہو گئی تھی۔ شاذر کے والد اسے لے کر شہر شفٹ ہو گئے۔ شاذر بچپن ہی سے حد سے زیادہ محنتی تھا اور اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی آج وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون اور سیاست دان بنا تھا۔ گاڑی میں مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بریرہ سہمے ہوئے انداز میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا دل بار بار بھاری ہو رہا تھا۔ رونا بند کرو لڑکی، مجھے روتی دھوتی ہوئی عورتوں سے شدید نفرت۔ شاذر کی کرخت آواز سن کر اس نے اپنے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آخر یہ سب کچھ کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ وہ ایک دم سے چلاتے ہوئے بولی تو شاذر نے زور سے گاڑی کو بریک لگائی۔ اگلے ہی لمحے اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ مجھ سے آہستہ آواز میں بات کرو۔ تکلیف کے مارے بریرہ کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہنے لگے۔ اس بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کو اپنے جبڑوں میں تکلیف کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاذر نے کچھ لمحوں کے بعد اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو اس کا سر زور سے گاڑی کے شیشے کے ساتھ جا کر ٹکرایا تھا۔ درد بھری سی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ شاذر کے لبوں پر ایک بار پھر سے شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹی لڑکی، تمہیں تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہنی پڑیں گی۔ وہ گنگناتے ہوئے بولا، اور ہاں، میری جی حضوری کرنے کی بھی عادت ڈالو۔ میری جو باتیں خاموشی سے مانو گی انہی میں ہی تمہاری بھلائی ہوگی۔ وہ اب کسی حاکم کی طرح اسے اپنا حکم سنا رہا تھا، جبکہ بریرہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کی بھی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ شاذر اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ اب مکمل طور پر اس انسان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ جیسے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی، شاذر نے اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا، مریم بی، کہاں پر ہیں آپ؟ جلدی سے یہاں پر آئیں۔ ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے خوشبو میں بسا کر دلہن بنا کر میرے کمرے میں بھیجیں۔
یہ میری دلہن ہے۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں بریرہ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا، جبکہ بریرہ کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ادھر مریم بھی ایک دم سے حیران ہو گئی۔ صاحب جی، آپ نے کب شادی کی اور مجھے بلایا بھی نہیں؟ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ ابھی اصل شادی نہیں کی، سمجھو کہ یہ نقلی شادی ہے۔ جب اصل شادی کروں گا تو پوری دنیا کو بلاؤں گا، اور وہ شادی تو دھوم دھام سے ہوگی نا مریم بھی۔ مریم بھی اس کی ساری باتوں کے مطلب کو سمجھتی تھی، اسی لیے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مریم بھی نے وہاں پر بیوٹیشین کو بلا لیا۔ ان کے پاس تقریباً 5 گھنٹے تھے۔ اس دوران شاذر اپنے ڈیرے پر کچھ کام نمٹانے کے لیے چلا گیا۔ بریرہ کی آنکھوں سے بار بار آنسو آ رہے تھے۔ تھوڑی سی دیر گزری تو اس نے بیوٹیشین کے ہاتھ جھٹکے اور اپنا میک اپ خراب کرتے ہوئے بولی، مجھے دلہن نہیں بننا، نہ ہی مجھے تیار ہونا، اپنے صاحب کو کال کر کے بتا دو۔ یہ سن کر بیوٹیشین ڈر گئی تھی۔ میڈم صاحبہ دیکھیں، آپ پلیز ایسا مت کریں، صاحب بہت غصے والے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے میری بلا سے تمہارا صاحب بھاڑ میں جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے تیار نہیں ہونا۔ بیوٹیشین نے ڈرتے ڈرتے شاذر کو کال ملائی تو اس کی بات سن کر عجیب سے انداز میں مسکرایا، ٹھیک ہے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں، تم لوگ کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ بریرہ کو لگ رہا تھا کہ مصیبت اس کے سر کے اوپر سے ٹل گئی، لیکن جب کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور وہ دشمن جاں مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا تو بریرہ کی حالت ایک دم سے غیر ہونے لگی۔ شاذر اس وقت نشے میں دھت، جبکہ بریرہ خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ دیکھو، میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور ہو جا۔ اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ شاذر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ اس کے سینے کا نرم حصہ شاذر سے زوردار انداز میں ٹکرایا تھا، اور اس کے ساتھ ہی درد بھری سسکی بریرہ کے لبوں سے نکلی تھی، جبکہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر کے شاذر کے جذبات بھڑک اٹھے تھے۔ تم تو بہت ہی زیادہ سافٹ ہو، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے لب بریرہ کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ بریرہ نے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کی تو شاذر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں لیا، اسے بیڈ پر گرا کر اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ نہیں میری جان، آج تو دوری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج تو میں کھل کر تم سے تمہارے باپ کی کرتوتوں کا حساب لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ وہاں پر شدت سے چوم رہا تھا اور گردن کو ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا۔ بریرہ کا وجود اس وقت بری طرح سے لرز رہا تھا۔ وہ اپنی ٹانگوں کو زور زور سے بیڈ پر مار رہی تھی اور اپنی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل شاذر نے اس کی اس کوشش کو ناکام کر کے اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور مکمل طور پر اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، میرا قصور کیا ہے؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ سن کر شاذر نے اپنا چہرہ اس کے بالوں سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں پھسلتے ہوئے بریرہ کی لبوں پر جا کر رک گئیں، جن کو وہ بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ شاذر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے انگوٹھے کی مدد سے بریرہ کے نچلے ہونٹ کو اس کے دانت سے الگ کیا اور اس کو اپنی دسترس میں لے کر بے دردی سے چومنے لگا۔ اس کے لمس میں حد سے زیادہ شدت تھی۔ کبھی وہ ان کو بری طرح سے اپنے لمس سے دوچار کرتا تو کبھی ہونٹوں کو گیلا کر دیتا۔ بریرہ کی سانسیں رک رہی تھیں، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دم ٹوٹ جائے گا۔ تب شاذر نے دوبارہ سے اپنا چہرہ اس سے تھوڑا سا دور کیا اور اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے بولا، تمہارا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ تم صفدر خان کی بیٹی ہو، اور اب تم مجھے اسی چیز کا ہی حساب دو گی۔ یہ کہہ کر شاذر نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے صفدر نے اس کی خالہ اور اس کی ماں کی زندگی کو برباد کیا تھا۔ تمہارے لیے میرے پاس ایک اور خوشخبری بھی ہے۔ یہ کہہ کر شاذر نے اس کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا اور وہاں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ بے چینی سے سسکیاں مسلسل بریرہ کے لبوں سے بلند ہو رہی تھیں۔ شاذر پلیز، وہ چیخے چلے جا رہی تھی۔ اس کا یہ انداز شاذر کی جنونیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ مزید مدہوش ہونے لگا۔ اس نے بریرہ کے بالوں کو اپنے شکنجے میں لیا
اور جنونی انداز میں بولتا اس کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کل صبح تمہارے باپ کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور پھر وہاں پر وہ میری ماں کی موت کا حساب دے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بریرہ کے کانوں کی لو کو دوبارہ سے اپنے دانتوں میں دبایا اور اس کو چومنے لگا۔ بریرہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی کمر کے گرد باندھ لیے تھے۔ پلیز ایسا مت کر، میں اپنے بابا کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ نشے کی وجہ سے بار بار اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس نے کیا سے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے۔ اس نے دوبارہ سے بریرہ کے سینے کے اوپر اپنا لمس چھوڑا اور اس کو منہ میں لے کر چومنے لگا۔ بریرہ کی حالت ایک بار پھر سے غیر ہو گئی تھی۔ وہ بار بار بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ کر اوپر کی جانب کھسکتی تو شاذر اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے دوبارہ سے نیچے کی طرف کھینچ لیتا۔ تم مجھ سے دور نہیں بھاگ سکتی ہو اور نہ ہی اب تمہارا باپ کہیں پر جا سکتا ہے۔ فکر مت کرو، میں صرف آج رات تمہیں استعمال کروں گا، بالکل اس طرح جس طرح سے تمہارے باپ نے میری خالہ کو استعمال کیا تھا۔ یہاں پر کچھ راتوں کے لیے تمہیں میں اپنے پاس رکھوں گا، جب تک میرا دل تم سے بھر نہیں جاتا، تب تک تم میری دسترس میں رہو گی اور اپنے اس نسوانی، نازک اور نرم حسن سے میرے جسم کو تسکین پہنچاؤ گی۔ یہ کہہ کر شاذر دوبارہ سے ان کو دبانے لگا تھا، جبکہ بریرہ اس کے ہاتھوں کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مسٹر شاذر، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گے۔ تم مجھے ایسے جرم کی سزا دے رہے ہو جو میں نے کیا ہی نہیں۔ میری جان، چپ۔ شاذر نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ قربت کے لمحات میں یوں اس طرح سے بحث نہیں کرتے، شوہر ناراض ہو جاتا ہے اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہارا کام تو یہی ہونا چاہیے کہ کیسے تم اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے۔ شاذر نے اتنا کہا اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس نے بریرہ کے بال اٹھا کر اس کی کمر کے پیچھے پھیلا دیے اور اس کے کاندھوں کے اوپر سے قمیض کھسکا کر وہاں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ بریرہ کو اس نے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ ایک بار بریرہ نے گلدان اٹھا کر اسے مارنے کی کوشش کی تو شاذر نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہمیشہ ایک ہی حربہ استعمال نہیں ہوتا۔ بریرہ یہ سوچ کر بھی حیران ہو رہی تھی کہ اس شخص کے کاندھے پر زخم ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں اتنے جان تھی کہ اس نے بریرہ کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اس شخص نے اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کی ذات سے مکمل طور پر بیگانہ بن گیا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اسے اپنا جسم بکھرا اور ٹوٹا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ٹانگوں میں اٹھنے والی تکلیفوں کی وجہ سے وہ ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی۔ شاذر نے اس کی حالت دیکھی تو گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ جلدی سے اٹھو اور گھر کی صفائی شروع کرو، میں تمہیں یہاں پر ملکہ نہیں بلکہ ملازمہ بنا کر لایا ہوں۔ بریرہ جو پہلے ہی ٹھیک سے نہیں چل پا رہی تھی، شاذر کا حکم سن کر چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ شاذر مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا۔ اس نے مریم بی کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر بلند کیا اور اس کی آنکھوں میں پھونک مارتے بولا، اب رونے کی عادت ڈال دو کیونکہ تمہارے نصیب میں تو صرف یہی بچا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بریرہ کا بازو پکڑ کر اس کو زبردستی کمرے سے باہر دھکیلا تھا۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گری، اس کا ماتھا فرش پر ٹکرایا اور ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا۔ تو ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، یہاں کی صفائی کرو۔ مریم بی نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ اپنے دل کو تھام کر رہ گئیں۔ دلاور بچے، انہوں نے بولنا چاہا تو شاذر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ مریم بی، یہ میرا ذاتی مسئلہ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ اس معاملے میں دخل اندازی کریں۔ جلدی اس لڑکی کو اس کی اوقات دکھائیں۔ خبردار جو کسی نے بھی اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، سارے کام یہ اکیلے ہی کرے گی اور آج کے بعد یہ پوری حویلی کو روز اکیلے صاف کیا کرے گی۔ بریرہ کو لگ رہا تھا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اپنے گھر میں تو اس نے کبھی اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا تھا۔ وہ اپنی ماں کی حد سے زیادہ لاڈلی تھی، اس نے کبھی کچن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، اور یہاں پر وہ شخص نہ صرف اسے پوری حویلی کی صفائی کروا رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ وہ اس سے روز اپنے اور ملازموں کے لیے کھانا بناتا تھا۔ پہلے دن بریرہ نے اچھا کھانا نہیں بنایا تو شاذر ایک دم بھڑک اٹھا۔
وہ بیچاری شیلف کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اور خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ شاہزیر کے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا۔ اسے کچھ دن پہلے والی بریرہ یاد آ گئی جب اس کی اس لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ تو وہ کیا سے اپنا سر اونچا کیے گردن اکڑا کر اس پر حکم چلا رہی تھی، اور آج اس کے سامنے بے بس تھی، زخمی سہی ہوئی ہرنی کی طرح۔ شام کے وقت بریرہ لاؤنج سے گزر رہی تھی جبکہ شاہزیر وہاں بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر آؤ، تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ شاہزیر نے اسے زبردستی اپنے پاس لے جا کر بٹھایا اور ٹی وی پر چلنے والی نیوز کی طرف اشارہ کرنے لگا، جہاں پر بریرہ کے بابا کو پولیس پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ ان پر شاہزیر کی ماں کے قتل کا مقدمہ ثابت ہو چکا تھا اور اب ان کو عمر بھر کی قید کی سزا ملی تھی۔ فکر مت کرو میری جان، میرے روز تمہارے باپ سے جیل میں بات کیا کروں گا اور میں ان کو تمہارے حال کے بارے میں بتایا کروں گا۔ کتنا مزہ آئے گا نا جب وہ تمہارے بارے میں سوچ کر پریشان ہوگا۔ یہ کہہ کر شاہزیر نے دوبارہ سے اس کے نازک حصوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ بے بسی اور درد کی وجہ سے بریرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے شاہزیر کے کاندھے پہ اپنا سر رکھا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ شاہزیر فوراً سے تھم گیا۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ آخر آپ کو یہ سب کچھ کر کے کیا مل جائے گا؟ خدا کا واسطہ مجھے اتنی تکلیف نہ دیں، مجھ پر اتنے ظلم نہ کریں کہ بعد میں آپ کو معافی ملنا مشکل ہو جائے۔ شاہزیر کی آنکھیں یکدم غصے کے مارے لال ہو گئیں۔ ظلم یہ نہیں ہے، بلکہ ظلم وہ تھا جو تمہارے باپ نے میری خالہ اور میری ماں پر کیا۔ یہ یاد میں تو آپ صرف بدلہ لے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے بریرہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ اور جب تک میں تمہیں اپنے نزدیک آنے کا نہ کہوں، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ تمہاری حیثیت میری زندگی میں صرف استعمال کی شے کی طرح ہے۔ جب میرا دل کرے گا میں استعمال کروں گا، جب میرا دل کرے گا میں پھینک دوں گا۔ میری اجازت کے بغیر تم خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد بریرہ ایک بار پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسی شام شاہزیر حویلی میں ایک اور عورت کو لے کر آیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اسٹائلش لباس میں اس کا جسم اور بھی زیادہ نمایاں ہو رہا تھا، اور بریرہ کے سامنے شاہزیر کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ شرارتیں کرنے لگا۔ شاہزیر کے ہاتھ میں پھسلتے ہوئے اس کے وجود پر حرکت کر رہے تھے۔ بریرہ کے لیے یہ منظر دیکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسے ویسے بھی اب اس انسان سے نفرت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ سب کچھ تکلیف دے رہا تھا۔ شاہزیر یہی تو چاہتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہے۔ بریرہ کو لگ رہا تھا وہ رات ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، لیکن تقریباً 12 بجے شاہزیر نے ملازمہ کو اس کے پاس بھیجا کہ میڈم صاحبہ کو لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ ویسے بھی یہ روز رات کا معمول تھا۔ دوپہر کے وقت وہ اسے ملازموں کی طرح کام کرواتا تھا، پھر رات کے وقت وہ اس کے وجود میں سکون تلاش کرتا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ شاہزیر کو صرف اس کے جسم میں ہی سکون ملتا تھا، اور جسم کی نرمی میں ہی شاہزیر کا وجود ریلیکس ہوتا تھا۔ بریرہ جب اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے بریرہ کو اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہونٹ کاٹتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی اور اگلے ہی پل اسے دوبارہ سے اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ اس نے سختی کرنے کے بجائے بریرہ کے ساتھ نرم رویہ رکھا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ اگلی صبح جب بریرہ سو کر اٹھی تو مریم بھی پہلے ہی سے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بریرہ کی حالت دیکھ کر اس کے اوپر بیتی ہوئی قیامت کا اندازہ لگا سکتی تھی، لیکن آج بریرہ کے چہرے پر پھیلے ہوئے سکون کو دیکھ کر وہ پہلی بار بے چین ہوئی تھی۔ مریم بھی خیر تو ہے؟ آپ اس وقت یہاں پر؟ اسے جلدی سے اپنے بال سمیٹے تو وہ اسے نظریں چراتے ہوئے بولی، تم یہاں سے چلی جاؤ، یہ شاہزیر کا حکم۔ کیا مطلب آپ کا؟ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، لیکن اس نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اب تم اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، اس کا حکم ہے۔ اگر تم 1 گھنٹے کے اندر نہ نکلی تو تمہیں دھکے مار کر یہاں سے نکالا جائے گا۔ تم جہاں مرضی جاؤ۔ بریرہ کو لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ مریم بی نے اس کے حق مہر کے پیسے اس کے حوالے کیے۔ یہ بریرہ نے لینے سے صاف انکار کر دیا تو اسے سمجھاتے ہوئے بولی، یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہارا حق بھی ہے، یہ لینے سے انکار نہ کرو۔ دنیا بہت ظالم ہے، تمہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیسے تھام چکی تھی۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر پہنچی تو اسے پتہ چلا شہریار کب کا یہ گھر بیچ کر جا چکا ہے، جبکہ اس کے بابا کے جتنے بھی ایسٹس تھے سارے غیر قانونی تھے اور وہ ضبط کر لیے گئے تھے۔ بریرہ جب اپنے باپ سے پاس ملنے کے لیے جیل پہنچی تو اس پر ایک اور راز آشکار ہوا کہ وہ اپنے باپ کی سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اسے تو اڈاپٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے وہ ساری تکلیفیں اٹھائی تھیں اور ایک ایسے جرم کی سزا کاٹی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ شہریار اس کے ساتھ دوبارہ رابطہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بریرہ کی وجہ سے شاذر دوبارہ سے اس کی زندگی میں آ جائے۔ بریرہ پاکستان میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی دوست کی مدد سے ایک سفید پوش علاقے میں پہلے ایک کمرہ کرائے پر لیا، لیکن جب وہ امید سے ہوئی تو ان لوگوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور اس کے ساتھ اس نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ جب سے اسے اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ اس کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ باقی کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ جب وہ ہاسپٹل گئی تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ڈاکٹرز نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ بچہ بہت کمزور ہے، آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا اور اچھی خوراک کھانی پڑے گی اور ٹینشن سے بھی دور رہیں۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ اسپتال کے سرد کمرے میں بریرہ کی بے جان آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں۔ نرس نے مسکرا کر اس کے بازو میں چھوٹے بچے کو تھمایا، لیکن اس ننھی سی جان کو دیکھ کر بریرہ کے دل میں خوشی سے زیادہ ایک خوف نے ڈیرے ڈال دیے۔ بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوا تھا اور پیدائشی طور پر شدید کمزور تھا۔ بریرہ نے اس کے علاج کے لیے فیروز سے مدد طلب کی، لیکن فیروز نے جواب میں ایک انتہائی گھٹیا ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اگر تم مجھے خود تک رسائی دو تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ یہ سن کر بریرہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے ہر مرد سے نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے فیروز کو اپنا ایڈریس نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد 2 سال گزر گئے۔ بریرہ نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ صبح اسکول پڑھاتی، دوپہر کو ٹیوشن پڑھاتی۔ اس کی دنیا صرف اپنے بیٹے اذلان کے گرد گھومتی تھی۔ اذلان اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک دن جب طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو وہ اذلان کو لے کر بڑے اسپتال گئی۔ ڈاکٹرز نے رپورٹس دیکھی اور سنجیدگی سے بولا، مس بریرہ، اذلان کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے۔ اس کی حالت دن بہ دن خراب ہو رہی ہے۔ اس کے لیے فوری طور پر اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہے۔ اس میں لاکھوں کا خرچہ آئے گا، ورنہ ہم بچے کو نہیں بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر کے الفاظ بریرہ کے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ لاکھوں روپے؟ وہ 30,000 روپے جو اس نے جوڑے تھے وہ تو دوائیوں اور اسپتال کے چکروں میں کب کے ختم ہو چکے تھے۔ وہ رات بھر اذلان کو سینے سے لگائے روتی رہی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو کال کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ شہریار کال نہ اٹھائے، اور شکر تھا کہ اس کی ماں نے فون اٹھایا۔ ماں کی آواز سن کر وہ پھٹ پڑی، امی، میری پیاری امی، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میری اولاد تکلیف میں ہے، میری مدد کریں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح گڑ گڑانے لگی، جبکہ دوسری طرف آمنہ بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیشہ اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ آج جب انہیں پتہ چلا کہ بریرہ کے بیٹے کی حالت خراب ہے تو انہوں نے جتنے بھی پیسے جمع کیے ہوئے تھے وہ سارے بریرہ کو بھجوا دیے، جس پر بعد میں شہریار نے بہت غصہ کیا تھا۔ بریرہ نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کو دوبارہ پریشان نہیں کرے گی، مگر وہ دل ہی دل میں ان کی بہت شکر گزار تھی۔ اذلان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی۔ بریرہ کو لگا شاید اب ان کے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سرجری کے 2 سال بعد بھی اذلان کی صحت میں بہتری نہیں آئی۔ وہ دن بہ دن مزید بیمار رہنے لگا۔ جب اسے دوبارہ چیک اپ کے لیے لے کر گئے تو کارڈیولوجسٹ نے سر پکڑ لیا۔ بریرہ، سرجری کے بعد بچے کو ریکور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا دل مزید کمزور پڑ گیا۔ انفیکشن کی وجہ سے والوز ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے۔ ہمیں اذلان کی ایک اور ایمرجنسی سرجری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ سرجری نہ ہوئی تو ہم اسے کھو دیں گے۔ ڈاکٹر کا یہ جملہ سن کر بریرہ کی سماعتیں سن ہو گئیں۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں اور وہ وہیں اسپتال کے فرش پر گر گئی۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس کا جگر، اس کا بیٹا، اس کی زندگی اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہی تھی۔ وہ بے بس تنہا تھی اور اس ظالم دنیا کے سامنے بالکل لاچار۔ وہ شاذر کا کبھی بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی مدد لینا تو بہت دور کی بات، لیکن
اس دن وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے شاذر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے اس کی گرل فرینڈ نے کال اٹھائی۔ بریرہ کی آواز سنتے ہی وہ تیکھے لہجے میں بولی، اب تو ہمارا پیچھا چھوڑ دو خدا کا واسطہ، اور جہاں تک شاذر کا سوال ہے تو وہ تم سے موو آن کر چکا، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ بریرہ نے یہ سنا تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اسے واقعی میں لگنے لگا تھا کہ شاذر اپنی ایک الگ دنیا شروع کر چکا ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ شاذر اسے چھوڑ کر دبئی تو شفٹ ہو گیا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں تھا جب شاذر نے اس لڑکی کے بارے میں نہ سوچا۔ اکثر جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو بریرہ کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ اس کی نیند اڑ جاتی تھی اور پھر پوری رات اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اسے لگتا تھا کہ بریرہ سے انتقام لے کر اس کے دل کو سکون مل جائے گا، لیکن اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ یعنی ندا سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا، لیکن شادی سے کچھ دن پہلے اسے پتا چلا کہ ندا اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ تب اس کے دل کو زور کا دھچکا لگا۔ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر واپس پاکستان آ گیا۔ وہ واپس اپنے سسر کے گھر گیا، لیکن پتا چلا کہ وہ گھر بک چکا۔ شہریار کو اس نے کال ملائی تو اس کی آواز سن کر ہی خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور منت بھرے لہجے میں بولا کہ وہ تو میری سگی بہن بھی نہیں ہے، تم کیوں اس کی وجہ سے مجھے سزا دے رہے ہو؟ یہ الفاظ سن کر شاذر کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شاذر یکدم ہی حلق کے بل دھاڑا تو شہریار نے اسے فوراً ہی کلیئر کر دیا کہ بریرہ اڈاپٹڈ تھی۔ وہ یہ کہہ کر کال کاٹ چکا تھا، جبکہ شاذر سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ خبر جاننے کے بعد اس کا ضمیر پہلے سے بھی زیادہ اسے ملامت کرنے لگا تھا۔ وہ غصے میں جیل پہنچا تو صفدر صاحب اسے دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکرانے لگے اور جلے ہوئے لہجے میں بولے، صرف میں ہی کیوں اپنے ضمیر کے ہاتھوں پہ چین رہوں؟ تم بھی وہی تکلیف برداشت کرو جو میں نے کی ہے۔ تم نے ایک ایسی لڑکی کو ان گناہوں کی سزا دے دی جو اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ اب تم ساری زندگی میری طرح پچھتاتے رہو گے۔ تم نے کہا تھا نا تم مجھ سے بدلہ لو گے، نہیں، تم نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ تم میرے جیسے بن گئے ہو، بلکہ تم تو مجھ سے بھی زیادہ بدترین بن گئے ہو۔ شاذر نے غصے سے سلاخوں کے پیچھے ہاتھ کر کے صفدر صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کا سانس بند ہونے لگا۔ اگر بر وقت اہلکار وہاں نہ آتے تو صفدر صاحب کی تو جان چلی جاتی۔ جب وہ پیچھے کی طرف ہٹے تو عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولے تھے، اب تم اس کے بھاگے بھاگے پھرو گے، اسے تلاش کرو گے، لیکن وہ تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تم بھی میری طرح گھٹ گھٹ کر زندگی گزارو گے۔ میں آپ کی طرح بالکل بھی زندگی نہیں گزاروں گا، نہ ہی میں آپ کی طرح بنا۔ میں آپ سے بہت بہتر ہوں، میں آپ سے کئی گنا زیادہ اچھا ہوں۔ شاذر ہذیانی انداز میں چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چکراتا وہ باہر آیا اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکا کر آنسو بہانے لگا۔ وہ اپنے بالوں کو بے دردی سے کھینچ رہا تھا۔ میرے اللہ، کیوں ہوا ایسا؟ میں نے اتنا بڑا گناہ کیوں کیا؟ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ میں اس لڑکی کو کہاں پر ڈھونڈوں؟ وہ کس حال میں ہوگی؟ اسے موبائل سے بریرہ کا نمبر بھی ڈیلیٹ ہو چکا تھا اور یہ بات اسے حیران کر رہی تھی، کیونکہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ نمبر سیو کر رکھا تھا۔ دراصل یہ کام ندا کا تھا۔ جس دن بریرہ کی اس کو کال آئی تھی اسی دن اس نے نمبر بلاک کر کے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد بریرہ کافی دنوں تک رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ناکام ہو گئی۔ شاذر بریرہ کو پاگلوں کی طرح ہر جگہ تلاش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد شاذر اور ایک بہت بڑے چیریٹی ایونٹ میں گیا، جس کا مقصد دل کے مریض غریب بچوں کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے تھے۔ ہال میں شہر کے بڑے بڑے سیاستدان، بزنس ٹائکون اور نامور شخصیات موجود تھے۔ ان تمام چمکدار چہروں اور اونچے لوگوں کے درمیان ایک کونے میں لگی چھوٹی سی میز کے پاس دو ایسے وجود کھڑے تھے جن کا اس شان و شوکت سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ بریرہ عام سے کپڑوں میں ملبوس خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہاں پر انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل لگا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انکہی تھکن اور آنکھوں میں برسوں کی بے خوابی تھی۔ اس کے بالکل ساتھ 4 سال کا ایک ننھا فرشتہ اذلان کھڑا تھا۔ اذلان کے چہرے کی معصومیت، اس کی بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں
اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہو بہو شاذر جیسے تھے۔ اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا کارڈ پڑا تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، برائے مہربانی میرے دل کے آپریشن کے لیے ڈونیشن دے۔ اذلان کے ننھے ہاتھوں میں پیسوں سے بھرا ایک ڈبہ تھا جسے وہ ہر آنے جانے والے کے سامنے ہلا کر مسکرا دیتا، بالکل بے خبر کہ اس کا اپنا دل کسی بھی لحظے دھڑکتا بند کر سکتا ہے۔ اسی لمحے ہال کے دروازے کھلے، ایک بھاری دبنگ شخصیت ہال میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہر کا نامور بزنس ٹائکون اور سیاست کی دنیا کا ابھرتا ہوا سورج شاذر شاہ تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کا چہرہ بھی اتنا ہی بے تاثر اور سرد تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک ایسی آگ میں جل رہا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ندا کی بے وفائی اور اس کے بعد صفدر خان سے جیل میں ہونے والی تلخ ملاقات نے شاذر کے ضمیر کو چھلی کر دیا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے پاگلوں کی طرح بریرہ کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ بریرہ جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بربادی کے گڑھے میں دھکیلا تھا۔ شاذر ہال کے بیچوں بیچ سے گزرتا ہوا مہمانوں سے ہاتھ ملا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظریں اس کونے پر پڑیں۔ وہ قدم وہیں کے وہیں جم گئے، اس کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا سینہ پھٹ جائے اور روح جسم سے پرواز کر جائے۔ اس کے سامنے کھڑے 4 سال کے بچے کو دیکھا، وہ ہو بہو اس کا اپنا عکس تھا، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی چہرہ۔ شاذر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس میز کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر اذلان نے ڈبہ ہلایا اور مسکرا کر بولا، بابا آپ وہی تصویر والے بابا ہیں نا؟ یہ کہہ کر وہ زور سے اس کے گلے لگا تھا اور پھر معصوم انداز میں بولا، بابا پلیز ڈونیشن دے، میرے دل میں سوراخ ہے۔ شاذر کا ضبط ٹوٹ گیا، اس کے قدم لڑ کھڑائے۔ وہ بچہ سیدھا بھاگتا ہوا شاذر کے کوٹ کے دامن سے الجھ گیا اور اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے بولا۔ شاذر نے مزید کچھ نہیں سوچا، اس نے جھک کر اس 4 سالہ بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اتنی زور سے سینے سے بھینچ لیا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا، وہ جنونی انداز میں اس بچے کے ماتھے کو چوم رہا تھا، اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ میرا بیٹا۔ بریرہ اس منظر کو دیکھ کر پتھر کی طرح جامد ہو گئی، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل زمین پر گر گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ شخص جس سے اسے نفرت تھی، جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب تھا، آج اس کے سامنے اپنے ہی بیٹے کو سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ شاذر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اذلان کو نیچے اتارا اور سیدھا بریرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں بریرہ کے چہرے پر گڑ گئیں۔ بریرہ، اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میرا بیٹا ہے اور تم اس حال میں؟ بریرہ نے اپنے آنسو پہنچے اور نفرت سے منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے تلخ لہجے میں بولی، بتایا تو تھا مسٹر شاذر، میں نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ کی گرل فرینڈ نے کال اٹھائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ موو آن کر چکے ہیں، اس کا پیچھا چھوڑ دو اور اسے ڈسٹرب مت کرو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ اپنی اس دنیا میں واپس چلے جاؤ۔ یہ الفاظ شاذر کے سینے پر خنجر کی طرح لگے۔ ندا نے اس کا فون استعمال کر کے بریرہ کا نمبر بلاک کیا اور اسے کچھ نہیں بتایا۔ شاذر کا سر شرم سے جھک گیا، اس کے ضمیر اسے کوڑے مارنے لگا۔ اس نے بے بسی سے بریرہ کے ہاتھ تھامنے چاہے تو بریرہ نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ مجھے چھونا بھی مت، وہ غصے سے کانپتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، صرف اپنے بیٹے کا علاج کروانے آئے ہیں، میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ اسے کھونے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ جانتا تھا اس کا غصہ جائز ہے اور یہ کہ اس کے بچے کی جان خطرے میں نہیں۔ تم کہیں نہیں جا رہے۔ شاذر کا لہجہ اٹل تھا۔ اس نے اذلان کو دوبارہ گود میں اٹھایا۔ یہ میرا بیٹا ہے بریرہ، اس کا علاج اب دنیا کا بہترین ہسپتال کرے گا۔ تمہیں اور میرے بیٹے کو اب میرے ساتھ میری حویلی واپس چلنا ہوگا۔ بریرہ جانتی تھی کہ وہ اکیلی اتنے بڑے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، اسے اپنے بیٹی کی زندگی بچانی تھی۔ مجبور ہو کر دانت پیستے ہوئے شاذر کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے شاذر کو وارننگ دے دی تھی کہ وہ یہ سب صرف
اپنے بیٹے کے لیے کر رہی ہے۔ جیسے اس کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا وہ اس حویلی سے واپس آ جائے گی۔ اگر وہ اپنے بیٹی کی وجہ سے مجبور نہ ہوتی تو کبھی بھی شاذر کی مدد نہ لیتی، لیکن ممتا نے اسے بری طرح سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگلے چند دن اسپتال کے کوریڈور میں گزرے۔ شاذر نے پاکستان کے بڑے سے بڑے سرجنز کو بلوایا۔ اذلان کے ٹیسٹ ہو رہے تھے اور اس تمام عرصے میں بریرہ کا رویہ ایک برف کی طرح سرد تھا۔ جب بھی شاذر اس کے پاس آتا، اس کے وہ مشکل کوئی بات چیت شروع کرتا، بریرہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی تک نہیں تھی۔ ایک شام جب اذلان کو سیڈیشن دے کر ICU میں شفٹ کیا گیا تھا، شاذر ہسپتال کے پرائیویٹ روم کے دروازے کے باہر کھڑا بریرہ کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا جس نے بریرہ کی طرف بڑھایا۔ بریرہ کچھ کھا لو، تم خود بیمار پڑ جاؤ گے۔ بریرہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، اپنے آنکھیں بند کی اور بے نیازی سے بولی، مسٹر شاذر، اپنے یہ ہمدردانہ ڈرامے کسی اور کے لیے بچا کر رکھیں۔ میں صرف اپنے بیٹے کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کی یہ دنیا اور آپ کی حویلی اور آپ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بریرہ کا یہ سرد لہجہ، اس کی یہ بے رخی شاذر کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کا دل اب پچھتاوے کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ اذلان کو آپریشن ہو گیا تھا، وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ بریرہ اس کے ساتھ اسپتال میں بیٹھی اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ اذلان نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب تو بابا بھی آ گئے، اب ہم سب مل کر اکٹھے رہیں گے۔ بریرہ نے یہ سنا تو مسکرا بھی نہ سکی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ اذلان کو اس کے باپ کے پاس ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کم از کم یہاں پر اسے وہ سب سہولیات تو ملیں گی، یہاں پر اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا تو نہیں پڑے گا۔ 2 دنوں کے بعد اذلان کو واپس حویلی میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس شام شاذر اس کے لیے ڈھیر ساری ریموٹ کارز لے کر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی بریرہ کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھا، بریرہ پیچھے کی طرف کھسکی۔ کیا تمہارے دل میں میرے لیے گنجائش نہیں بن سکتی؟ اس نے بریرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں مسٹر شاذر، بریرہ نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا، میرے دل میں آپ کے لیے کبھی بھی کوئی گنجائش نہیں بن سکتی ہے۔ میں آپ سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی دوسرا جذبہ نہیں ہے۔ شاذر مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ مگر بریرہ، ہمارے بیٹے کو ہم دونوں کی ضرورت ہے، اسے مجھ سے بھی زیادہ آپ کی ضرورت ہے مسٹر شاذر، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کو آپ کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی۔ آپ اس کا خیال رکھیں گے، میں اپنا راستہ الگ کر رہی ہوں۔ شاذر کو تھا کہ اس کا دل کٹ جائے گا۔ اگلی صبح بریرہ چپ چاپ حویلی سے اپنے پرانے گھر میں چلی گئی، لیکن جب سے وہ آئی تھی تب سے روئے جا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں اپنے بچے کے بغیر ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ میں اپنے اذلان کے بغیر اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں اسے چھوڑ کر یہاں پر کیوں آ گئی؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی کہ دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شاذر کھڑا تھا۔ اس نے جھٹ سے بریرہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بے چین لہجے میں بولا، تو نے مجھے پریشان کر دیا تھا لڑکی۔ بریرہ نے اس کا انداز دیکھا تو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے رونے لگی۔ آپ نے یہ سب محبت اور الفت اس وقت کیوں نہیں جتائی جب مجھے ضرورت تھی؟ تب آپ نے کیوں مجھے میری نظروں میں گرایا؟ کیوں آپ نے میری عزت کے ساتھ کھیلا، مجھے اپنے قدموں تلے روندا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ آپ نے میری معصومیت کو ختم کیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ شاذر جانتا تھا کہ اس کا بہت بڑا گنہگار ہے اور بریرہ یہ سب کچھ کہنے کا حق رکھتی ہے۔ وہ خاموشی سے اسے سنے جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں بریرہ، اور میں اس وقت تک تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں جب تک تم مجھے معاف نہیں کر دیتی، لیکن میں تم سے الگ ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اذلان کو بھی تمہاری بہت زیادہ ضرورت، اس کی طبیعت خراب۔ اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ بریرہ نے اس کی بات کاٹی اور پریشانی سے بولی، کیا ہوا میرے بچے کو؟ میرے ساتھ چلے۔ وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی، جبکہ اس کی اس بے چین طبیعت پر شاذر مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا بریرہ کبھی بھی اپنے بیٹے سے دستبردار نہیں ہو پائے گی۔
وہ ایک بار پھر سے شاذر کی حویلی میں آ گئی۔ شاذر پہلے سے بھی زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ ایک دن وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب شاذر چھوٹی سی گستاخی کرتے اس کے نزدیک بیٹھا۔ بریرہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ آج بھی اس کے چہرے پر ویسا ہی خوف طاری ہو جاتا تھا جیسا پہلے شاذر کی موجودگی میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شاذر کا احساس جرم بھی بڑھ جاتا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، شاذر نے نرم لہجے میں کہا تو بریرہ سر ہاں میں ہلا کر دوبارہ سے اس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی۔ شاذر کے لب دبے ہوئے انداز میں مسکرا دیے۔ تبھی اذلان بھاگتا وہ ان کے پاس آیا اور چہکتی ہوئی آواز میں بولا، ماما بابا ہم لوگوں کی کوئی بھی گروپ فوٹو نہیں ہے، پلیز ایک گروپ فوٹو بنائیں۔ شاذر نے اسے ٹیبلٹ لا کر دیا تھا اور اب وہ سب چیزوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ بریرہ اس پر بھی اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ وہ جب بھی شاذر کو منع کرتی تو وہ بڑے مزے سے کہتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو دوسرا بیٹا ہوگا وہ تمہارا ہوگا، تم اس کو اپنے حساب سے رکھ لینا، لیکن اس کی تربیت میں کروں گا۔ یہ سن کر بریرہ کبھی کبھار شرم سے لال انگارہ ہو جاتی تھی۔ ابھی تک ان دونوں کے درمیان کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تھا، لیکن اذلان کی کوششوں کی وجہ سے وہ لوگ ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے نزدیک ہو گئے تھے۔ بریرہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے تو اس کے لیے اسے ماضی کی تلخ یادوں کو بھلانا ہوگا، جو کہ مشکل کام تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، اور سب سے بڑھ کر اسے اذلان کی خوشی کے لیے سب کرنا ہوگا۔ اور اب تو شاذر بھی اسے حد سے زیادہ محبت جتانے لگا تھا۔ اگر بریرہ کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو شاذر کی جان پر بناتی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بریرہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے شاذر کو عزت دینا شروع کر دی تھی، اور شاذر بھی اسے وہ محبت اور مقام دے رہا تھا جس کی بریرہ نے ہمیشہ سے طلب کی تھی۔ تقریباً 3 سالوں کے بعد بریرہ دوبارہ امید سے ہوئی تھی۔ اس بار اس نے ایک چھوٹی سی چاند جیسی گڑیا کو جنم دیا تھا، اور شاذر صاحب نے اس کے ساتھ ہی اپنی خراب عادتوں کا رخ اپنی گڑیا کی طرف کر دیا تھا کہ اب وہ اس کی عادتیں بگاڑ رہا تھا، اس کی ساری خواہشات پوری کرتا۔ جو بات اس کی بیٹی منہ سے نکالتی شاذر اسے پتھر پر لکیر سمجھ کر پورا کرتا تھا۔ بریرہ سر پیٹتی تو وہ تب بھی یہی کہتا تھا، جب تیسرا بچہ ہوگا تو تم اپنے حساب سے دیکھ لینا۔ وہ بس اپنا سر جھٹک کر رہ جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ شاذر صاحب کبھی بھی اسے اپنے بچوں پر سختی کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جہاں تک اس کے جلتے ہوئے دل کا سوال تھا تو اب اس کے دل اور روح کو بھی سکون مل گیا تھا۔ اس نے اپنے ماضی کی ایک آزمائش سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اب وہ پرسکون تھی اور اپنی زندگی میں خوش تھی۔ جب اس کی تکلیفیں کبھی کبھار باہر جاتی تو وہ یہی سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی کہ شاذر بھی تو اس سے بھی بڑی تکلیف سے گزرا تھا۔ اس سے بھی تو 5 سال کی عمر میں اس کی ماں کو چھین لیا گیا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے مار دیا گیا تھا، اس کی خالہ کو بے آبرو کیا گیا تھا، لیکن اب دونوں کی ذات ایک دوسرے سے مکمل ہو گئی تھی۔